लगातार जारी है और ऐसे में सभी जो जरूरी हिदायतें हैं रोजेदारों को वो दी जाती हैं, लेकिन ऐसे में क्या कुछ सुन्नत है और किस तरह से हम सहरी करते हैं, सहरी की क्या फजीलत है, किन बातों को ध्यान में जरूर रखना चाहिए, वो आपसे जानना चाहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये बरकत और रहमत वाला महीना अता फरमाया। तो जिस तरह के हर मुसलमान के लिए ये खुशी होती है कि वो रोज़ा रखे, उसी तरह हदीस करीमा में ये भी आया है कि वो रोज़ा रखे लेकिन इफ्तार और सहरी में ज़रूर बरकतें हासिल करें, यानी सहरी भी खाए। और सहरी की बरकत बेशुमार बरकतें हैं और उसके फ़वाइद भी बेशुमार है। जिस तरह सहरी में फ़ायदा ये है कि जब इंसान खाना खा लेता है तो फिर दिन भर उसको भूख प्यास नहीं लगती। दूसरी बात है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहरी का वक्त वो है कि जब आप जो दुआ करो अल्लाह ताला कबूल फरमाता है, क्योंकि उसकी बेशुमार फजीलतें हैं। और इसी तरह रहा इफ्तार का बाद, तो इफ्तार में भी इसी तरह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इफ्तार में आप जो दुआ करो, यानी मोमिनीन जो भी अपने लिए दुआ करे वो कबूल होती है, क्योंकि जो दुआ ना करे तो नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो इस तरह है कि पूरे दिन आपने खेती की और रात को आप मजदूरी लिए बगैर घर लौट गए, इस तरह हो आप अगर आप दिन भर रोजा रखोगे और रात को दुआ ना करो। तो दुआ भी मोमिन के लिए बहुत बड़ा हथियार है और ये वक्त ऐसा है कि जो दुआ की कबूलियत के लिए है। दूसरी बात यह है कि इसमें अल्लाह ताला ने बरकतें भी रखी है और भी रखी है, क्योंकि आप किसी भी हिसाब से देख लें, जब मुसलमान सुबह से लेकर शाम तक एक भूखा प्यासा रहता है और शाम को जब वो इफ्तार करता है तो उसको एक खुशी महसूस होती है, एक दिली खुशी। और बिलखुसूस इसमें यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया जो मेरी रिजा के लिए, या नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रिजा के लिए जो रोजा रखता है तो अल्लाह ताला उसको जहन्नुम की आग से आजाद कर देता है। उसका बदन फिर गुनाहों से पाक हो जाता है, ना कि जाहिरी, उसका बदन गुनाहों से भी पाक हो जाता है और हजार बीमारियों से भी उसका बदन शिफा पा जाता है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमजान में बरकतें और रहमतें रखी। जी बिल्कुल। फराज साहब, इसके अलावा अगर इफ्तार की बात करें तो इफ्तार की क्या खास फजीलत है और इफ्तार को सही से करने का क्या तरीका है दीनी तालीमात के मुताबिक? इफ्तार का दीनी तालीमात के मुताबिक सुन्नत नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक तो खजूर का हुक्म है कि खजूर खाएं और पानी पी लें, या तो खजूर हो या तो पानी पी ले। और फिर अगर खजूर भी ना हो पानी भी ना हो तो फिर फरमाया गया कि आप जो मयसर हो आपके मुताबिक उससे कर लें। और देखें, सबसे बड़ी बात इस्लाम में ये रखी है कि जब आप इफ्तार करो तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आप अकेले इफ्तार न करो बल्कि अपने जो हमसाए हैं, पड़ोसी हैं, उनका भी ख्याल रखो। यानी जब आप इफ्तार करोगे तो नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर आप किसी अपने हमसाए को, किसी पड़ोसी को, किसी गरीब को खजूर में से आधा हिस्सा ही क्यों ना हो वो अगर आप किसी को दे देंगे तो आपको भी उसके रोजे का बराबर का सवाब मिलेगा। और इसमें बेशुमार रहमतें और बरकतें हैं कि देखें, रमजानुल मुबारक का महीना ही गमखारी का महीना है कि इसमें आप गरीब का, मिस्किनों का भी ख्याल रखें कि क्या उन्होंने इफ्तार की है, क्या वो वक्त पे खाना खा रहे हैं, जिस वक्त आप खाना खा रहे हो क्या उन्होंने खाना खाया। तो इस तरह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन वो आपकी मगफिरत का जरिया बनेगा कि आप अगर यहाँ पर आज किसी को एक गिलास पानी से ही इफ्तार क्यों ना करवा दें। जी बिल्कुल। जी। फराज साहब, इसके अलावा जिस तरह से इफ्तार के वक्त नमाज हो जाती है और ऐसे में कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि पूरी तरह से इफ्तार करने के बाद वो कुछ वक्त लेने के बाद नमाज के लिए जाते हैं, लेकिन ऐसे में जानना चाहेंगे क्या सही तरीका है इफ्तार और मगरिब की नमाज के बीच में कितना वक्त होता है और कितने वक्त को जरूरी रखना चाहिए और किस तरह नमाज के लिए जाना चाहिए? क्या लंबा वक्त लेने के बाद नमाज पढ़ सकते हैं? उस वक्त इतना जरूर करना चाहिए कि बिलखुसूस ये मुसलमानों में देखा गया, कई मकामात पे ऐसा होता है कि
پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اور پھر آرام سے مسجد میں جاتے ہیں، لیکن مسجدوں کا حساب یہ ہے کہ ان میں ایک ٹائم مقرر رہتا ہے جو نماز کا جماعت کا ٹائم ہوتا ہے. تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ بس اتنا افطار کے وقت اتنا کھائیں کہ جتنا انہیں ضرورت کے مطابق کھائیں کہ بس ان کی بھوک پیاس بجھ جائے. 2-4 منٹ ہوتے ہیں اس وقت افطار اور اذان کے درمیان. آج ہم غالباً 3-4 منٹ کا فیصلہ رکھتے ہیں، تو بس وہی 3-4 منٹ کا فیصلے میں وہ کھا پی لیں. پھر اس کے مغرب کے بعد تو پھر وہ طلوع فجر تک کھا سکتے ہیں. جی بالکل. فلاں صاحب، اگر ایک شخص جان بوجھ کر سحری نہیں کرتا ہے اور اگر دوسرے شخص کی بات کریں تو دوسرا شخص بھول کر یا نیند نہ کھلنے کی وجہ سے سحری نہیں کر پاتا ہے، تو دونوں میں کیا فرق ہے اور کیا حکم ان کے لیے دیے گئے ہیں؟ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو نیند پڑ گئی اور لیٹ اس کی آنکھ کھلی، جی، لیکن اس نے رات کو یہ نیت کی تھی کہ میں کل روزہ رکھوں گا، اور پھر اگر دوسرے دن اس کی لیٹ آنکھ کھلی اور اسے نیند پڑی ہوئی تھی، تو وہ جب وہ بیدار ہوگا، اگر اذان فجر ہو چکی ہوگی، یعنی اگر سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوگا، تو اب اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ رات کو جو اس نے نیت باندھی تھی وہی نیت اس کے لیے روزہ ہوگا. اب اس کا روزہ مانا جائے گا، کیونکہ وہاں پہ کھانے پینے سے روزہ نہیں ہوتا، روزہ نیت پہ. جی بالکل. اس کے علاوہ شخص ایسا ہے جی بالکل، جو دوسرا شخص ایسا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نہیں کھایا اور بعد میں کہے گا کہ میرا روزہ ہے اور نیت بھی نہیں کی، جی، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ نہ اس نے نیت کی اور نہ اس نے کچھ کھایا پیا. جی بے شک. مولانا صاحب، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم عبادت کی بات کریں تو رمضان کے مہینے میں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہوتا ہے اور پورے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی معاف کیے جاتے ہیں، تو کس طرح ہم اپنی عبادت کو پورا کر سکتے ہیں؟ کس طرح قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ نمازوں میں کیا کچھ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے؟ اس میں اسلام نے بہترین طریقہ دیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان مبارک دیا، اس میں قرآن مجید دیا. تو اس میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہمیں تو صبح سے ہی لے کے سحری ہے، برکت والا وقت ہوتا ہے، رحمت والا وقت. اس وقت انسان مسلمان کو نماز تہجد ادا کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد نماز فجر ہے، نماز فجر کے بعد اشراق و چاشت ہے، صلاۃ، اور اس کے بعد تلاوت قرآن. بالخصوص اس میں تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اسی طرح دن میں بھی پھر ذکر و اذکار، اور بالخصوص اس میں یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں نوافل ادا کرو، کیونکہ جو آپ غیر رمضان میں فرض پڑھتے ہو تو اس کا کتنا ثواب ملتا ہے، تو رمضان المبارک میں نفل ادا کرنے کا فرض جتنا ثواب ملے گا. اور اسی طرح پھر رات کی بات کریں تو پھر عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ ہم نماز تراویح بھی ادا کرتے ہیں، اور اس میں بھی کوشش کریں کہ قرآن مقدس کی تلاوت کریں، قرآن مقدس ختم کریں اس میں تراویح میں، اور تراویح کے بعد بھی قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ کرتے رہے. تو یہ ایک مسلمان کو پورا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ رمضان المبارک میں کس طرح اس نے یہ پورا رمضان گزارنا چاہیے. جی بے شک. مولانا صاحب، اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ کا اگر کوئی قصہ رمضان کے دوران آپ کو معلوم ہو یا آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کرنا چاہتے ہو، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ صرف کھجور کے ساتھ اپنے روزے کی افطار کرتے تھے، اور اگر وہ بھی نہیں ہوتا تھا تو صرف پانی پی کر ہی روزہ کھولتے تھے. جی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بے شمار مرتبہ فرمایا، اور کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نقل ہیں، بے شمار روایتیں ہیں. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خالی سحری اور افطار میں 3 کھجوریں تناول فرما کے بس آپ سحری اور افطار میں کر لیتے تھے. باقی آپ کے کاشان اقدس میں کچھ موجود نہ ہوتا تھا، تو خالی 3 کھجوریں. صحابی رسول سے بھی یہ ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ خالی کچھ نہ ہوتا تو 3 کھجوریں سحری میں اور 3 کھجوریں افطار میں خالی، تو بس اسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزارا فرماتے. جی بے شک. اس کے علاوہ مولانا صاحب، جس طرح سے آج کے نوجوانوں کی ہم بات کریں تو کسی طرح وہ غفلت میں ہے، اور اگر دینی تعلیمات سے پرہیز کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہدایت دینا چاہیں گے اس پاک مہینے میں؟
دیکھیں اس سے بڑی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک سمجھ لو ہمارے لیے یہ آفر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں بڑی برکتیں اور رحمتیں رکھی ہے. جو اس مہینے میں نہ سدھرا میرے خیال سے وہ شاید کبھی نہ سدھرے, کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلتیں رکھی ہے. ایک حروف پڑھیں گے تو 10 حروف پڑھنے کا ہمیں ثواب ملے گا, 70 حروف پڑھنے کا ثواب ملے گا. یا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو اس مہینے کو محبت اور عقیدت سے اس کے روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو آگ سے محفوظ کر لے گا. تو سب سے بڑی بات ہے کہ اس مہینے میں شیطان باندھ دیا جاتا ہے. اب جب شیطان انسان کے قریب نہیں آئے گا تو انسان گناہوں کی طرف نہیں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اتنی توفیق دے دیتا ہے تو پھر ایک مسلمان کو, ایک نوجوان کو غیر رمضان میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ شیطانی خرافات سے دور رہے, نشے والی چیزوں سے دور رہے اور ایسی چیزوں سے دور رہے کہ جو ہمارے معاشرے میں بد امنی کا باعث بنتی. جی بے شک. فراز صاحب یہ سوال بھی تمام مسلمانوں کے من میں ہوتا ہے, اگر غلطی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کچھ کھا پی لیتے ہوئے تو کیا واقعی پوری طرح سے جو پورے دن کا روزہ ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے, اسے پھر مکمل نہیں مانا جاتا؟ نہیں, اصل میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ کسی انسان نے, جیسے کہ کسی شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے اور پھر اسے یاد نہیں ہے کہ میں ابھی روزے سے ہوں اور کوئی چیز اس نے منہ میں ڈال وہ نگل بھی لی. حالانکہ یہاں تک بھی آیا ہے کہ اگر کسی نے کھا بھی لیا اچھا خاصا تو پھر اسے بعد میں یاد آیا کہ میں روزے سے ہوں, تو جو اس کے منہ میں ہے بس وہ منہ کا تھوک دے اور کلی کر لے تو اس کا روزہ برقرار ہے, اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے جب تک نہ وہ جان بوجھ کر کھائے. جی بے شک. فراز صاحب اس کے ساتھ یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے, سحری کو آخری وقت میں جب افطار جلد ہی کرنے کی تاکید کی گئی ہے تو اس میں کیا حکمت ہے؟ سحری جی, سحری کو آخری وقت میں جبکہ افطار جلدی کرنے کی تاکید دی گئی ہے, اس میں کیا حکمت ہے, کس طرح سے اس کو دیکھا جاتا ہے؟ سحری کو آخری وقت میں اس وجہ سے ہے کہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی آپ آخری وقت میں کرو گے تو افطار جلدی کرو گے تو بیچ میں جو ٹائم بھی بچے گا اس ٹائم میں اتنی بھوک بھی نہیں لگے گی, اور یہ سنت ہے. اس وقت وہ اصل میں وہ رحمت کا وقت ہوتا ہے. رات کا جو آخری تہائی حصہ ہے, نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین وقت رات میں وہ ہے, اور جو رات کا شروع والا وقت ہے وہ بھی سب سے بہترین والا, جیسے ہی غروب آفتاب ہے تو سب سے بہترین وقت وہ ہے مسلمانوں کے لیے. اس وقت اللہ تعالیٰ کے جو رحمت والے فرشتے ہیں وہ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور مسلمانوں کو پکار کے کہتے ہیں کہ کیا آپ کو مغفرت چاہیے تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرے گا, کیا آپ کو رزق چاہیے تو آپ کو اللہ تعالیٰ رزق عطا کرے گا, کیا آپ کو جہنم سے آزادی چاہیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے آزادی عطا کرے گا. تو وہ سب سے بہترین وقت ہوتا ہے, اس وجہ سے اس میں کئی حکمتیں ہیں. جی بالکل. فراز صاحب اس کے علاوہ کن دعاؤں کا اس مہینے میں اہتمام کر سکتے ہیں, خاص طور پر مغفرت کے لیے نماز کے بعد کن دعاؤں کا اہتمام کر سکتے ہیں؟ اس میں مسنون دعائیں ہیں, مسنون دعائیں الگ الگ آئی ہیں, جیسے اللہم ربی اغفر وارحم انت خیر الراحمین, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الاخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور بالخصوص جو نماز تراویح میں بھی ہم تراویح کے بعد پڑھتے ہیں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا عفو فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یہ دعائیں مانگنی چاہیے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے, بالخصوص یہی کہ جہنم سے آزادی کے لیے اور جنت کی طلبگار کے لیے بس اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. بالکل. فراز صاحب روزے میں کتنی رعایت دی گئی ہے یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے, کیونکہ جس طرح سے کوئی اگر بیمار ہے یا روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو پھر کس طرح وہ اپنے روزے پورے کرے گا, کیا جو اس کے روزے قضا ہو جاتے ہیں پھر انہیں بعد میں پورا کرنا ضروری ہے, خاص طور پر جو بیمار لوگ ہیں ان کے لیے کیا حکم دیا گیا ہے؟ بیمار کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اتنا بیمار ہے کہ روزے سے اس کا مرض بڑھ جائے یا پھر اس کو مرنے کا خطرہ ہو تو اسلام نے کہا ہے اس وقت اس کو کیا کرنا ہے, بعد اچھا ہونے کے بعد اس کو رکھنا ہے روزہ, ایک کے بدلے ایک رکھنا ہے. جی جی. لیکن ہاں اسی کے مقابل اگر کوئی توڑتا ہے جان بوجھ کر, صحت اچھی ہے توڑتا ہے, اس کا روزہ
یعنی توڑ دیا اس نے تو اس کو بعد میں پھر 60 روزے رکھنے ہیں ایک کے بدلے. جی یعنی اس کو بیمار کی طرح نہیں کیا ایک روزہ رکھنا ہے. جی ٹھیک ہے مولانا صاحب، اس کے علاوہ صدقہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے اس مہینے میں. کہا جاتا ہے کہ صدقہ اگر نکالتے ہیں، غریب غربا کا دھیان رکھتے ہیں تو اس سے 2 گنا ثواب ملتا ہے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آپ اس مہینے میں رمضان المبارک کے مہینے میں افطار کرتے وقت کسی اپنے غریب بھائی کو، ہمسائے کو، پڑوسی کو اگر ایک ہی کھجور کیوں نہ دے سکو تو وہ دے دیا کرو، یعنی صدقہ کیا کرو کچھ نہ کچھ. کیونکہ جو اس کو ثواب ملے گا روزہ رکھنے کا تو آپ کو بھی اس کے برابر ثواب ملے گا اور اس کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہیں ہوگی. اور فرمایا کہ صدقہ اس طرح کرو کہ دائیں ہاتھ کرے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تو اس کے بدلے میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہ معاف فرما دے گا. اور صدقے کا کیا کہنا ہے کہ صدقے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ پہ کوئی مصیبت ہے تو آپ صدقہ کرو، کیونکہ بلائیں صدقے کو نہیں پھلانگ سکتی. جی بالکل. مولانا صاحب، روزے کو لے کر آپ نے بتایا، روزے کا ذکر کیا. اسی طرح اگر نماز کی بات کی جائے تو پوری طرح سے ظاہر ہے نماز فرض ہے، لیکن کچھ وقت کی نماز روزے کے دوران اگر چھوٹ جاتی ہے تو اس کا کتنا گناہ رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے اور ان کو پورا کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں، جس طرح روزہ فرض ہے اسی طرح نماز بھی فرض ہے، جو فرض نماز. تو رمضان میں اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے اور نماز نہیں پڑھیں گے تو اس میں تو روزہ تو ہو جائے گا، لیکن جو نماز کا گناہ ہے نماز چھوڑنے کا، وہ ظاہر سی بات ہے نماز کا گناہ ملے گا. اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان نفلی عبادت نہ کرے، کوئی نفل نہ پڑھے، وہ چلے گا. لیکن روزے میں یہ ہے کہ جب بندہ ایک فرض ادا کر رہا ہے پھر دوسرا فرض ادا نہ کرے تو یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. تو فرض کے ساتھ ساتھ ہمیں فرض روزے کے ساتھ ساتھ فرض نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور باقی جو تلاوت کلام اللہ ہے، صلاۃ التراویح ہے، ان سب کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہے. بالکل. مولانا صاحب، ایک اور سوال آپ سے ہے. جس طرح تسبیح تراویح کی نماز خاص طور پر رمضان میں شروع ہوتی ہے اور بڑی تعداد میں لوگ مسجدوں کا رخ کرتے ہیں اس نماز کو ادا کرنے کے لیے، لیکن ایسے میں اگر کوئی اپنے گھر پہ ہی اس نماز کو ادا کرتا ہے تو پھر اس کا کتنا ثواب ہے، یا پھر مسجد میں جا کر ہی ادا کرنی چاہیے؟ نہیں، یہ سنت مؤکدہ ہے. جی، نماز اصل میں مرد اور خواتین دونوں پہ ہے. جو نماز تراویح یعنی وہ خواتین گھر پہ پڑھیں گی، اور یہ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے نہیں ہے، یہ حضرت عمر کے دور سے ہے جو بات ہم کرتے ہیں تراویح. تو اگر کسی مسلمان مرد کو کوئی عذر ہے تو جب وہ بیمار ہے یا باقی تو وہ گھر پہ بھی پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ مسجد میں ضرور تراویح کی نماز کے لیے جائے. ہاں، فرض نماز اس نے مسجد میں ہی پڑھنی. جی بالکل. ٹھیک ہے مولانا صاحب، آخر میں کیا ضروری ہدایتیں آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں گے کہ اس پاک مہینے میں ان کا دھیان رکھیں اور پوری طرح سے اس مہینے کا فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور ثواب میں شامل ہوں؟ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ مسلمان آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہیں، اور رمضان المبارک بھی ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کی مدد کریں اور غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھیں، اور بالخصوص اللہ اور اس رسول کی اطاعت کریں. رمضان المبارک میں یہی ہے کہ اپنے نفس پہ آپ کنٹرول کریں. یعنی جیسے آپ پورے دن اللہ کی رضا کے لیے بھوکے پیاسے رہتے ہو، اس طرح آپ غیر رمضان میں تو حلال چیز کھاؤ لیکن حرام چیزوں سے آپ خود کو پرہیز کرو. جیسے مسلمان آج اللہ کے خوف سے اور رمضان المبارک جب سے کبھی شراب نہیں پیتا ہے، جوا نہیں کھیلتا ہے، باقی نشو و نما سے بچتا ہے، تو غیر رمضان میں ظاہر سی بات ہے کہ اسے اسی اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ میں شراب نوشی اور باقی اللہ سے بچتا ہوں. جس طرح میں رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت توفیق دی، اسی طرح غیر رمضان میں بھی اس نے اپنے نفس پہ کنٹرول رکھنا ہے اور خود کو بچائے رکھنا ہے. اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس طرح وہ رمضان میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں،
اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں کہ مجھے بھی ثواب ملے گا، تو ظاہر سی بات ہے گہرے رمضان میں بھی ثواب ملے گا. تو ہمیں رمضان کے بغیر بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا کوئی پڑوسی ہے یا کسی غریب کا ہم نے خیال رکھنا ہے. تو باقی معاملات اس چیز پہ ہم نے رمضان کے علاوہ بھی نظر رکھنی ہے. تو انشاءاللہ امید یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہدایت اور اتفاق عطا فرمائے. جی بالکل ٹھیک ہے مراد صاحب، اس خاص پروگرام میں اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور تمام ضروری ہدایتیں دینے کے لیے.